गौर से सुन लो कि ये कौम थकने वाली नहीं है। तुम घुटने टेक दोगे, ये नहीं थकेगी। मैंने पाकिस्तानी सियासत में बहुत से लोगों को गलत बयानी करते देखा है, मगर इमरान खान साहब जो हैं उसके चैंपियन साबित हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असमा की खुसूसी नशरियात अमर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खान साहब मौजूद थे अपने कंटेनर पर और तकरीर कर रहे थे। धांधली का रोना उन्होंने रोया। बातें पुरानी ही की, कोई नई बात सामने नहीं आई। इसके साथ साथ अभी मुज़ाकराती टीम का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ है। कल 2:30 बजे उन्होंने कहा है कि जो फैसले हुए हैं, जो बातें हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। और जो मौजूदा डेवलपमेंट है इसमें जो अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह के वो हक रखते हैं। ये एक नेशनल कैलेमिटी है, इसको सबको एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में लोग मौजूद हों या फिर वो हुकूमत के अफराद हों। अपना पैनल, मौजूद पैनल जिससे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार इम्तियाज़ आलम साहब ने। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपका। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हैं, 2 अहम किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर शोइंग अप। नाज़रीन, हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया है और उनसे भी हम बात करेंगे। फ़ोन पे हमारे साथ वो मौजूद होंगे। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपसे 14 अगस्त से लेके अब तक अगर हम इसका एक मजमूई कलेक्टिव एनालिसिस करें तो कौन कितना कामयाब हुआ अपने मकसद को हासिल करने में? देखिए, जो अज़ाइम लेकर ये लोग चले थे उसमें तो ये नाकाम हो गए। अच्छा। और उसमें जो साक्षी नजरियात हैं उनकी भत हो गई है, वो लंगे हो गए हैं और वो पिट गए हैं। 10 लाख लोग नहीं आए, फिर ये लोग कब्जा नहीं कर सके, फिर ये अटैक करना था वगैरह वगैरह, फिर लाशें नहीं मिली और हुकूमत ने बड़ी रेस्ट्रेन की। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये हो, दूसरी बात यह है कि जमहूरी ढांचे ने जाहिर किया अपने आप को कि उसमें रेजिलेंस है, उसमें ये सलाहियत है कि ये शॉक्स और ये धक्के और धक्के वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है। तीसरी बात, हम जितना सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बेयकीनी की बात चल रही थी मीडिया में, उतने बेयकीनी का शिकार नहीं थे। गालिबन फौज ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है, अपने आप को इस सियासी खलफशार से बाहर रखा है और उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जनरल राहील शरीफ के हवाले से अच्छी बातें आई हैं। ये एक आइन की पासदारी अच्छी बात है। फिर ये कि इसमें इमरान खान, अब टाइम जो है वो हुकूमत के पास टाइम अब कादरी साहब के और इमरान खान के हक में अब नहीं है। ठीक है। अब टाइम मियां नवाज शरीफ के साथ है, ये टाइम लूज कर तो आपको नहीं लगता कि साजिशी अनासर दोबारा अटैक करेंगे? अब क्या करेंगे, लेकिन और क्या करेंगे आप? जो अभी तक अगर कोई कू का मामला था या फौज को लाने का था या कोई इंटरवेंशन का मामला था, फला फार्मूला हमारे कान पक गए सुनकर, और कोई अच्छे फार्मूले नहीं थे। वो काकड़ का था या मुशर्रफ का था या ज़ियाउल हक का था, हम भुगत रहे इस सारे फार्मूलाज को पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि वो सब पिट गए। नहीं, मुझे एक बात समझ में एक देखिए, अब 6-7 साल की जो ट्रांजिशन हुई है जमहूरियत की, इसमें एक इस्तेकाम आया है। अब आप देखिए, जिस तरह पार्लियामेंट में सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। अब ये मैं इमरान खान की तकरीर सुन रहा था, जिस तरह हर तरफ चौके छक्के लगा रहे हैं, इंतजारी को फिर पड़ गए हैं आज। भाई, वो जो सियासी जिरगा बनाया है वो आपसे मेडिएट कर रहा है। आप अपने टारगेट को महदूद रखें। आप सारे जहान को हमला आवर हो रहे हैं, ये किस तरह की इनकी कोई हिकमत अमली बना रहा है। अब देखिए, इसके साथ साथ ये हो रहा है कि अब लोग कह रहे हैं अच्छा भाई, ये बहुत अच्छी बात हुई कि इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात का और इंतखाबात में धांधली के मसले उठाए हैं। ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है। और ये इससे पहले कभी किसी ने इस लेवल पर उठाए भी नहीं थे। देखिए हम तारीख भूल जाते हैं। इस मुल्क में तो 1 मैन 1 वोट ही नहीं था। मैंने जुलूस निकाले हैं अपनी तालिब इल्म के जमाने में, 1 आदमी 1 वोट इस मुल्क में था ही नहीं। बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम था यूरोप खान का, उसके खिलाफ हम लड़े। हमें 1 आदमी 1 वोट 1970 के इलेक्शन में जाके वो 1 आदमी 1 वोट मिला हक। तो मैं कह रहा हूं कि हमें तो हर मसले पर लड़ना पड़ा है। ये बहुत लंबी लड़ाई है। अब मसला ये है कि इनकी लड़ाई यहां तक तो ठीक है ना, अब की बात करें तो इनकी लड़ाई कुछ हद तक जस्टिफाइड। आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, अब लोग थक गए हैं। भाई, आप क्या करना चाहते हैं? भाई, इन्हें आप दे दें, कोई पार्क दे दें इस्लामाबाद में, वहां ये अपना धरना रखें, वहां पे अपना ये जो भी एजुकेशन, इनका जमहूरी राइट है, ये करते रहें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग अब ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसे ये सारी पंजाब ड्रिवन थी, ये सारी जीटी रोड के इर्द गिर्द लड़ाई चल रही थी शरीफ फैक्टर को काउंटर करने के लिए।
اب اس میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ سامنے کہ اب سیلاب آ گیا ہے, سیلاب کا سب سے بڑا اثر پنجاب میں پڑا ہے, اب یہ سندھ میں جائے گا 4-5 دن کے بعد. اچھا, ہمیں شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. شاہد صاحب, امتیاز عالم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں جی اصل جو ناکامی ہوئی وہ ان سازشی عناصر کو ہوئی ہے جو پسپا ہوئے ہیں. جی سوری, سوال کیا ہے آپ کا؟ میں سوال میں دہراتا ہوں اپنا, میں بلکہ کمنٹ چاہوں گا آپ کا اس پہ. جیسا کہ امتیاز عالم صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کہ اس پورے صورتحال کے 14 اگست سے لے کے اب تک کون جیتا, کون ہارا, کس کو کتنی کامیابی ہوئی. سو وٹ ہی سیڈ از کہ اصل میں جو سازشی عناصر تھے نا جی, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو آپ کچھ تجزیہ کر پائیں گے سازشی عناصر تھے کون, ان کا مقصد کیا تھا, کامیاب ہو پائے یا نہیں ہو پائے؟ دیکھیں, میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ کسی کی پسپائی ہوئی ہے. اس وقت تو جو معاملات ہیں وہ اس نہج پہ ہیں کہ یہ دو تحریکیں ہیں, ان کے پیچھے باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. سازش تو ہم تب کہیں کہ کوئی وجہ نہ ہو اور کوئی تحریکیں بنا کر چڑھ دوڑا ہو کہیں پہ. یہ وجوہات کو ہم کیسے بھول جائیں کہ 1 سال 14 مہینے سے عمران خان صاحب والا معاملہ چل رہا تھا, اس کو حکومت نے حل کیا. پھر ماڈل ٹاؤن ہو گیا, وہاں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کس ضد سے اور کس لاتعلقی سے کام لیا. تو یہ کہنا کہ یہ سازش کا نتیجہ ہے, یہ تو بالکل بے بنیادی بات ہے. لیکن سر یہ منصوبہ تو ماڈل ٹاؤن سے پہلے بن چکا تھا نا, یہ تمام منصوبے اس طرح 14 اگست کو اسلام آباد آنا. میں نے ایسے کہا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بس یہ لوگ نکلے اور یہ پہنچے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے وہ کیا, تو حکومت گئی. تو یہ بات اس سب بات سے, اس ساری تھیریز سے, یہ جو ساری اپروچ ہے, ہوا نکل گئی اس غبارے سے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا شاہد صاحب کہ اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, یہ لوگ اپنا مومنٹم اب لوز کر چکے ہیں جو دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی, میں ایسا نہیں سمجھتا. اگر آپ پارلیمنٹ میں بھی سپیچز سنیں تو پارلیمنٹیرینز نے اس بات سے اتفاق کیا ہے. مثلا وہاں اگر جو بولتے ہیں اسپیکرز, اگر آپ کو سن رہے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ پارلیمنٹ کو فعال نہیں سمجھتے اور وہ اس سے لا تعلق ہیں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ آج اگر کٹہرے میں ہونا چاہیے تو وہ پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے, عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ باتیں انہوں نے ہاشمی صاحب نے بولا. اور اسی طرح اگر آپ ان کے ریمارکس دیکھ لیں اعتزاز احسن صاحب کے, تو ان کے بھی ریمارکس اسی طرح کے ہیں. اور اس کے باوجود جب یہ ساری باتیں پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ان سب چیزوں کے باوجود ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر کیا اس چیز کو ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا, اگر آپ اس کو صرف سازش کہہ دیں تو پھر تو آج بھی آپ غلطی پہ ہیں. آپ یہ مان نہیں رہے کہ جینوائن لوگوں کی فیلنگز ہیں اور پارلیمنٹ نے اس کا اعتراف کیا ہے. ادھر جو سپیکرز ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے فیلئرز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور واقعی وہاں تک پہنچنے میں اور ایک جیت تو یہ ناقدین بھی کہتے ہیں, اور جو باہر دھرنے پہ بیٹھے شاہد صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم پارلیمنٹ کو ایک ساتھ بیٹھنے, میاں صاحب کو کنٹینیوسلی پارلیمنٹ میں آنے پر ہمارے ان دھرنوں نے مجبور تو کیا. وہ اعتزاز احسن نے کہا نا جی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عمران صاحب کا اور قادری صاحب کا کہ میاں صاحب کو پارلیمنٹ کی راہ تو دکھائی. تو ہم اگر اس کو پوری چیز کو سازش کے اوپر بیس کر دیں گے تو پھر ہم آج بھی اس کا مطلب اپنا لیسن نہیں سیکھنے جا رہے. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی, مگر اگر ہم ساری فلسفی کو بیس کر دیں گے کہ جی یہ سازش کا نتیجہ ہے, لہٰذا ان کو اٹھاؤ, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ لوگوں نے یہ بات کی. یہی کوشچن میں کیری کرتا ہوں جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب پر. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو کیا واز دیٹ اے کانسپریسی دیٹ واز ہیچنگ, اور اسی کا نتیجہ ہے جو اب ہوا, اور کیا وہ کانسپریسی اب دم توڑ چکی ہے؟ I think we are too fond of conspiracy theories in Pakistan. Basically جو یہ ہوا ہے یہ کلیش آف پولیٹیکل پارٹیز تھا. دو ان میں سے ایک تو پارلیمنٹ کی تھی پی ٹی آئی, دوسری پیٹ, ناٹ ریپرزینٹیڈ ان دی پارلیمنٹ بٹ موومنٹ. قاضی صاحب تو آئے تھے کینیڈا سے, اور باقی were inside the parliament, who got together because of this. This is basically one.
ایشو یہ ہے کہ اس کو میں اس طرح دیکھتا نہیں جس طرح یہ ڈسکشن لی گئی ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارا بدقسمتی ہو گئی ہے, اور آئی ہوپ وی اوور کم دس, دیٹ آل دا وارز وی ہیو ٹو فائٹ ود ان پاکستان. ساری جنگیں ہم نے پاکستان کے اندر لڑنی ہے, شیعہ سے, سنی سے, بلوچ سے, پنجابی سے, غریب سے, امیر سے, نہیں تو یہ جو دھرنے ہیں, نہیں, جو ڈیولپڈ میچور نیشنز ہیں وہ باہر لڑتی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ ڈزنٹ فائٹ ود ان, چائنا ڈزنٹ فائٹ ود ان. آر دے آن ٹو وار؟ دھرنے والے ہیں. پوری بات سنیں نا, لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ, گیو می 2 minutes پلیز, تاکہ آپ پوری بات سمجھ آئے. میں اس کو دیکھتا ہی نہیں اس سینس میں کہ یہ ود اس اور اگینسٹ اس والا, وہ رومن امپائر پوچھتی تھی ود اس اور اگینسٹ اس, یہ بش نے بھی کہا تھا. دیکھیں عمران خان صاحب تو خود بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ تھے, چاہے وہ باہر بیٹھے تھے, ان کے قریشی صاحب بعد میں گئے نا پارلیمنٹ کے اندر. سو مطلب یہ یا تو ہوتا نا کہ ریئل ریولوشن ہوتی, ٹھیک ہے, ماؤ زیتونگ, فرینچ جیکوبینز یا مارکسسٹ لینسٹ, تو پھر تو سمجھ آتی کہ جو وہ پارلیمنٹ والے یہ تو یہ ریولوشنریز تھے, یہ تو وہ تھا ہی نہیں. یہ جنگ کیسی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہی تو عرض کروں, یہ اس میں کسی نے, وہ اعتراض احسن صاحب نے کہا کہ اگر ریولوشن تو ان پہ آنا چاہیے جو ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف, سمجھ گئے. تو اٹ واز ناٹ دا ریئل ریولوشن جو اصل انقلاب کہتے ہیں, وہ تو یہ تھی نہیں, نہ ہے, یہ تو سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. نظر ہوتا تو پھر ہوتا تو لوگ بھی زیادہ ہوتے. اور اچھا, تو شاہد عدیل صاحب, برگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ ہے کہ یہ تو انقلاب ہی نہیں ہے. نہیں, انقلاب ان دا سینس آف دی کنونشنل ریولوشن جو آپ کہتے ہیں, کین بی آؤٹ آف دی باکس. نہیں, مائٹ بی آؤٹ آف دی باکس. آؤٹ آف باکس ریولوشن ہوتی ہے. پہلے تو یہ لیٹس بی کلیئر واٹ وی کال, ڈیفائن کر لیں, ڈیفائن. اچھا جی, شاہد صاحب اس کو ڈیفائن کر دیجیے, پھر میں ڈیفائن کرتا ہوں. بات تو میں کروں, لیٹ می ڈیفائن دس, وہ بعد میں ان کی بات سنیں. بات یہ ہے کہ ریولوشن ان دیٹ سینس آف فرینچ ریولوشن اینڈ رشین ریولوشن اینڈ چائنیز اینڈ ایرانین ریولوشن, ویئر دا ہول نیشن دے آر نیشنل ریولوشنز. دس از ناٹ اے نیشنل ریولوشن. نیشن نہیں ہے, obviously نہیں ہے. وہاں پر آپ کو 2 کروڑ بندہ تو نظر نہیں آیا وہاں پر. ٹھیک ہے, خمینی صاحب ایران میں اترے تھے, 4 ملین 4 کروڑ کی آبادی میں سے 40 لاکھ لوگ وہاں ایئرپورٹ پہ تھے. ریولوشن ایوالو بھی تو کرتا ہے نا جی, کیا ان کے ساتھ لوگ آ جائیں. اور نہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں, بھی تو کوئی چیز ہے. آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اگینسٹ دیم, آپ کو میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ تو ایک سائڈ آف دی پکچر ہوئی کہ دس. اب دوسری سائڈ میں بھی چلے جائے نا, جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ جو تھے نا, who have got together in the name of democracy, they are defending an elitist system. Let me tell you, تو میں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا کوئی ڈیفینڈر ہوں, میں تو ایک آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہوں. لیٹ می گیو یو بیلنسڈ ویو پوائنٹ. وہ جو سارے اکٹھے ہو گئے نا نیم آف ڈیموکریسی, بیسکلی دے آر ڈیفینڈنگ واٹ از ٹوڈے ان elitist اسٹیٹ, جس کے اندر a mini minority in پاکستان is holding most of the wealth or generally and decision making and all that. چلیے اس پہ میں پوائنٹ شاہد صاحب کا کے ساتھ بھی آنا ہے. شاہد صاحب, فرسٹ آف آل آنریبل گیسٹ سیٹ کہ جی یہ تو انقلاب ہی نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ جو پارلیمنٹ متحد ہوئی ہے وہ اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ان کے دیکھیں, یہ جو ان کا دوسرا پوائنٹ ہے اور برگیڈیئر صاحب کا پہلا پوائنٹ ہے, یہ دونوں میں کانٹرڈکشن آ گئی نا. ایک طرف تو آپ یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ ایک اپ رائزنگ ہے. دیکھیں, ریولوشن ایک نام ہے نا, اس کو آپ گیج کریں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ اس فارم میں آپ کے سامنے آئی ہے, تو آج بھی اگر آپ اس کو سازش کہہ کے یا اس کو یہ کہہ کے ایک طرف کر دیں گے, جیسے پارلیمنٹ سے کچھ آوازیں آئیں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ خیمہ بدوش ہیں, یہ گندے لوگ ہیں, ان کو اٹھاؤ, ان کو مارو. آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا اور گورنمنٹ کا ایسی موومنٹس کے اوپر یہ رویہ ہونا چاہیے. ایک طرف تو میں نے آپ سے کہا کہ پرابلم تو جینوائن ہے, پارلیمنٹ کے اندر اس کو ایکسپٹ بھی کیا گیا, اسپیکر نے کھڑے ہو کے خود کہا کہ ہم فعال نہیں ہیں, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ فضول لوگ ہیں, یہ ایویں اٹھ کے آ گئے ہیں. دیکھیں, یہ کانٹرڈکشنز ہیں, اس کو مانیں. اور دوسری بات, یہ پارلیمنٹ کی بات بالکل ٹھیک کی انہوں نے برگیڈیئر صاحب نے, کہ پارلیمنٹ آج تک تو اکٹھی نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب کتنی مرتبہ آئے. یہ جو لوگ ہیں, لوگوں کے بارے میں, عام عوام کے بارے میں کبھی کوئی سیریس ایجنڈا ڈسکس ہوا ہو, کبھی انہوں نے کھڑے ہو کے قراردادیں پاس کی ہوں مہنگائی کے بارے میں, کبھی کوئی بے روزگاری کے بارے میں, کبھی جو لوگوں کو آرٹیکل. یہ تو آپ نے بات کی, یہ الزام ہر ادوار میں تمام پارلیمنٹ, خواہ وہ کسی ڈکٹیٹر کے اندر ہو, خواہ وہ پراپر جمہوری ہو, سب پہ الزام لگا ہے. امتیاز عالم صاحب, آپ ایک تو ان کی بات پر کیا کمنٹ کریں گے؟ یہاں پہ پورے کے پورے بریگیڈ انلیش کیے گئے ہیں کہ جمہوری نظام کو انڈرمائن کیا جائے, گالیاں دی جائیں, پارلیمنٹ کمی ہے, کام نہیں کرتی ہے, سیاستدان کرپٹ ہیں, اور یہ آسمان سے آئے ہیں جو تبصرے کرتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ سازش تھی. ہم نے کہا کہ جو کوشش تھی کہ آپ 10-5 ہزار بندے اکٹھے کریں اور کیپٹل کو آپ یہ مال بنائیں اور پریشرائز کریں, اس سے آپ حکومتی تبدیلی چاہ رہے تھے, وہ نہیں ہوئی. ہاں, یہ ناکام بھی نہیں ہوئی اس حد تک کہ بہت سارے مطالبات ایجنڈے پر آئے ہیں. الیکشنز کی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. پچھلے الیکشنز کے حوالے سے
کہ بھئی کیا اس میں گڑبڑ ہوئی نہیں ہوئی، وہ بات مطالبے مانے جا رہے ہیں، کمیشن بنے گا. اب دیکھیے اس سے کیا ہوگا، یہ جو میاں نواز شریف کو عمران خان نے آلموسٹ کمپرومائز کر دیا ہے. میاں نواز شریف بہت اتھارٹیٹیو، بہت طاقتور وزیر اعظم نہیں رہیں گے. جب تک کمیشن بیٹھے گا ان کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہوں گی، اس چیف ایگزیکٹو کی کیا حیثیت ہوگی کہ جس کا ابھی مقدر طے ہونا ہے اگلے 1 مہینے میں طے نہیں ہونا ہے. یہ ایسی تحریک انصاف والے ضد کر رہے ہیں. اچھا اس میں اس کے پھر کیا نتیجہ نکلے گا، اس میں کیا پیمانہ آئے گا وغیرہ. دوسری طرف جو ہے یہ جو قادری صاحب ہیں، یہ انہوں نے آئین ہی کے حصے 1 سے 40 تک اٹھا کر جو سماجی اور طبقاتی معاملات ہیں، جو پیپلز پارٹی نے سوشلزم کے جو کانٹینٹ ڈالا تھا آئین کے اندر، انہوں نے اٹھایا ہے. ان سوالات پہ بات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مختلف طرح کی سیاسی قوتیں مختلف طرح کے لیکن اس کو پھر امتیاز صاحب ہم کرتی ہے. پرابلم یہ ہے، عمران خان کا پرابلم یہ ہے، قادری کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو جمہوری کنسنسس ہے اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے. حالانکہ وہ جمہوری کنسنسس کا حصہ بن گئے تھے، انہوں نے انتخابی نتائج مان لیے تھے، انہوں نے حکومت بنا لی تھی. اب بھی وہ تیار نہیں ہے کے پی سے اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس دفعہ تو یہ ہوا کہ ساری پارٹیاں ہی سٹیک ہولڈر بن گئی، نظام میں حصہ دار بن گئی. امید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ ایک جمہوری کنسنسس کا حصہ بنے گے. انڈیا میں کیا ہے معاملہ، ہمارے ابھی تک ہمارے ہاں جو بات ہے جمہوری روایاتی کمزوری ہے. ہر پارٹی شور میں جاتی ہے، دھاندلی ہو گئی، لیکن جہاں وہ جیتی ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. یہ جمہوری کلچر کا نہ ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری اتفاق رائے جو ہندوستان میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جمہوری پروسیس میں رہتے ہوئے ریفارمز کی بات کرنا چاہیے تھی، وہ شاید افیکٹو ہوتی. خیر اس بات کو جیسا کہ شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ گیج کر پیرامیٹرز ہر کے پاس مختلف ہیں کہ کیا ان کی نیت ٹھیک تھی یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے بات وہ سچ ہے. ہمارے ساتھ ہمارا معزز پینل موجود ہے اور ان کے ساتھ ہم دوبارہ واپس آئیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس میں کس حد تک کس کو کامیابی ہوئی. اچھا ابھی مجھے کچھ اپڈیٹس بھی آئیں، آج صبح کی اپڈیٹس ہی ہیں کہ جی این 128 ہے حلقہ، یہاں پر پی ایم ایل این کے ووٹس ہیں اور بتایا گیا کہ جی 2,41,000 جو ہے وہ ووٹ پڑے، جبکہ اصل ووٹوں کی تعداد اس حلقے میں 192 تھی. بلوچستان کے حلقے میں بھی دھاندلی جو ہے وہ کچھ سامنے آئی ہے. تو پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو وہاں پہ جو ایک عدالتی سلسلہ چل رہا ہے اس ریگنگ کو پروف کرنے کا، وی ڈو ناٹ ٹرسٹ اٹ. تو پھر یہ بھی ایک تنقید ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جہاں پہ آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف ملے، یہ بھی ایک کلچر ہے، جہاں پہ آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف ملے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہو تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں غلط ہے. جی امریکہ میں کہتے ہیں آل پالیٹکس از لوکل، پاکستان میں کہتے ہیں آل پالیٹکس از پرسنل. آل پالیٹکس پرسنل مطلب کہ ہمارا فائدہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہر چیز یہاں. میڈیا کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی بالکل، آل میڈیا از لوکل. میڈیا تو لوکل ہی رہے گا نا، ہمارا میڈیا تو انٹرنیشنل ہو گیا ماشاء اللہ. سب ڈوئنگ سو ویل. اب دھرنوں کے آپ کچھ نہیں کر رہے تو میں ملک میں ہوئی امتیاز صاحب یہ رہے. میری ایک گزارش ہے، میں امتیاز صاحب سے اگری کرتا ہوں. میری گزارش ہے، اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے، بہت سارے علاقے ہمارے پاکستانی جو اس سیلاب کے اندر، دیٹ از شوڈ بی اے فرسٹ پرائرٹی. 5-10 لاکھ وزیرستان میں پاکستانیز ہیں جو نکلے وہاں سے اینڈ آل دیٹ اور وہاں جو ہوا جا رہا ہے وہ ہمارے ان پاکستان ریسٹ آف دی کنٹری آلسو. اس سے پہلے ہم ذرا براڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہے تھے. امتیاز صاحب یہ ریجیم چینج تھا یا انقلاب تھا؟ براڈر ایسپیکٹ میں یہ حکومت بدلنے کی کوشش تو ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس تحریک نے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ اصلاحات، حکومت پہ دباؤ، حکومت کو اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. میاں نواز شریف ویسے طاقتور ویسے زوردار وزیر اعظم نہیں رہیں گے، ان میں کمزوری آئے گی، انہیں بہت لوگوں کو سننا پڑے گا. پھر ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سسٹم میں حصہ نہیں بن پا رہے ہیں انہیں ایک آواز دی ہے. تحریک انصاف نے بہت ساری مڈل کلاس کے ان سیکشنز کو موبلائز کیا ہے جو پہلے سیاست میں حصہ لیتے نہیں تھے، سیاست کے خلاف تھے، سیاست دونوں کے خلاف تھے اور عام طور پر فوجی حکومتوں کی حمایت کرتے تھے اور یہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تھے. عمران خان نے موبلائز کیا. یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے. 24 دن ہو گئے لوگ بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، اور ممی ڈیڈی کراؤڈ بھی تو پاکستانی ہے نا سر. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو کیسے. دیکھیں عمران خان نے 24 دن تک ایک اپنی پارٹی کو ایک ایجوکیشنل پارٹی بدل دیا ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اگر پیچھے ہٹیں گے وہ ہاریں گے. انہیں لوگ غلط ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم کو استعفے لے کے نہیں جائیں گے تو لوگ آپ کو چیر پھاڑ. شاہد لطیف صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہاں سے ریٹریٹ کر لینا چاہیے؟ ان کی وکٹری، پارشل وکٹری ان کی ہو چکی ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات کسی حد تک جائز ہے، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح کا مطالبہ آپ کے ہی ٹی وی پہ ایڈز بھی چل رہے ہیں. یہ جب ڈوئل سٹینڈرڈز آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر مسائل آتے ہیں. اسی طرح کا مطالبہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر گیلانی جو ہیں ان کے وقت میں بھی کر چکے ہیں. کم از کم ہسٹوریکل ریکارڈ کو تو تو ان کا یہ مطالبہ ٹھیک تھا شاہد صاحب؟ اگر ٹھیک تھا تو پھر اس کو پروسیڈ ہونا چاہیے. نہیں، اس کو غیر آئینی نہ کہیں. اگر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اور آپ اس وقت اس کو آئینی کہتے تھے تو پھر کم از کم ڈوئل سٹینڈرڈز نہ کریں، ہسٹوریکل ریکارڈ پہ بیس کر کے آپ بات کریں. اور آپ ہی نے کہا تھا، کسی اور نے نہیں کہا تھا. اسی طرح جب آپ بلڈنگز کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ چڑھائی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا آپ بھی کرتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. میں بات کر لوں جی، مجھے مہربانی کریں، اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ان انٹرپٹڈ بات میری سن لیں. فرمائیے. مہربانی آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ wrongs don't make a right، مگر آپ کو کوٹ کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا کچھ کر چکے ہیں، لہٰذا اسی کے مطابق پھر آپ دوسرے سے بھی ڈیمانڈ کریں تاکہ آپ کی ایک کریڈیبلٹی بھی رہ جائے. Having said that, I fully agree with you کہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں آپ نے اپنی ڈیمانڈز کو ریشنلائز کرنا ہے، اور بالکل ان کے یہاں آنے سے ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں. اور یہ بھی کہا وہ اعتزاز احسن نے اپنی اسپیچ کے اینڈ پہ کہ ہم میاں صاحب ہم مجبوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ سسٹم کام نہیں کر رہا، ہم نے دھیان نہیں دیا جو گورننس ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو آئینی تقاضے ہیں گورنمنٹ سے وہ نہیں پورے کیے. آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ ایک بلڈنگ نہیں ہے، پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں. کیا انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے؟ کیا انہوں نے وہ کام کیے جو لوگوں کی خدمت کے لیے کرنے چاہیے آپ کو؟ کیا قانون جو ہے اس نے اپنا راستہ لیا؟ وہ جو ایف آئی آر تھی 2.5 مہینے نہ کٹنا، یہ کیا قانون کے تقاضے پورے کیے آپ نے؟ چلے ٹھیک ہے. اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو فل ہے لوگوں کے جو آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ نے اب تک کچھ نہیں دیا اور جب خود پر بات آئی تو متحد ہو گئے. ویکٹری صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. ٹو ریڈیمنگ فیچرز از کہ ایک پاکستان آرمی پاکستان کو انٹرنلی ایکسٹرنلی ڈیفینڈ کرے گی، پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی. دوسرا ہے کہ جو پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل ہیں، پور پیپل آف پاکستان، جو کہ اسی وجہ سے سامنے تو آئے ہیں نا، پہلے تو ورنہ تو پالیٹکس میں رہ جاتے ہیں. پیپل نیڈ الیکٹریسٹی، فوڈ، جابس اینڈ سو مینی ادر تھنگس. یہ دونوں ایشوز ہیں، یہ نیشنل ایشوز متحد ہونا چاہیے. اس پہ دونوں پاکستان دیکھیے ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جمہوریت قتل کی کوششیں ہوئی ہیں. انقلاب کے نام کو مس یوز کیا گیا ہے، غلط استعمال ہوا ہے. انقلاب میں آپ جو ہم نے دیکھا کوئی حکمت، نہ کوئی انقلاب کی حکمت عملی ہے، نہ موبلائزیشن ہے، نہ تحرک ہے پورے ملک میں. اور ہر کسی کے لیے انقلاب کی ڈیفینیشن بھی ڈیفرنٹ ہے. جانتے ہیں ہم انقلاب، ہم استاد ہیں، ہم پڑھاتے رہے انقلاب کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کوشش سے اچھے نتائج نکل آئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑی، کل ایک بیان دیا ہمارے آرمی چیف نے کہ ساری قوم کو متحد ہو کر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس میں اکٹھے ہونا چاہیے. اب ان جو باہر بیٹھے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں لوگ، ٹھیک ہے، دونوں میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ ساری قوت سارے قوم کو موبلائز کریں. پھر یہ سیلاب آ گیا ہے، یہ لوگ یہ ابھی کیا لوگ ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، قادری کے بارے میں، سیلاب آ گیا، اس پر ہمیں متحد ہونا ہوگا. اور امتیاز صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ جتنی وکٹری، جتنے نتائج آپ حاصل کر لیے ان کو کافی سمجھنا چاہیے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.